बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन, हाज़रीन, मुश्तरकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से राह हक के इस 19वें एपिसोड में, जिसका उन्वान है दुआ और तौबा, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और तमाम नाजरीन जो इस वक्त कायम टीवी देख रहे हैं, उनकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हूँ। खुदावंद आलम तमाम कायम टीवी के नाजरीन, तमाम शियान हैदर कर्रार, तमाम मवादियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ पर भी हैं, खुदावंद आलम उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और कोई गम ना हो सिवाय गमे इमाम मसलूम करबला। हम पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब जो मुक़ीम करबला मोहल्ला हैं, उनकी खिदमत में भी माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। और पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे साथ इस राह हक के 19वें एपिसोड में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन इकराम, हमारा ये 30 दिन तक का प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में बराह रास्त कायम टीवी से नश्र किया जाएगा, जिसमें हमारा उन्वान दुआ और तौबा है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना खुदा के नज़दीक सबसे अफजल महीना है और माह मुबारक रमज़ान का एक एक दिन अफजल है। माह मुबारक रमज़ान और इसकी रातों में भी अफजल हैं और इसके लम्हे लम्हों में अफजल हैं। यानी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करके बताना चाहते हैं, यूं तो तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा कीमती है, क्योंकि जो लम्हा चला जाता है वो वापस नहीं आता। रमज़ान का महीना वो महीना है जो बरकतों के साथ, रहमतों के साथ और मग़फ़िरत के साथ आया है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माह मुबारक रमज़ान ये वो महीना है, याद रखना, ये वो महीना है जिसमें तुम्हें दावतनामा दिया गया है खुदावंदे मुताल की मेहमानी का। वो खुदा जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है, वो कादिर है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो आला है, वो आली है, वो करीम है। तुम्हें उस खुदा की जानिब बुलाया गया है, अपने आप को आमादा करो। बेशक माह मुबारक रमज़ान में जो 5 खास चीजें अता की गई हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मुझसे पहले नबी की उम्मत में वो चीजें अदा नहीं की गई। उम्मत मोहम्मदी को खुदावंद मुताल की जानिब से 5 चीजें अता की गई। जब माह मुबारक रमज़ान का पहला दिन आता है तो उसमें सबसे बड़ा तोहफा इंसान को जो मिलता है वो अल्लाह की जानिब से वो तोहफा मिलता है कि अल्लाह उस अपने हर बंदे की जानिब नजर करता है। अल्लाह जिस पर नजर करे फिर अल्लाह उस पर अजाब नाजिल नहीं करता। माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह हमें नजरे खास से नवाजता है। बेशक जब असर का वक्त होता है तो रोजेदार के मुंह से जो बू आती है, अल्लाह के नजदीक मुश्क से बेहतर होती है। देखिए रोजेदार की मंजिलत। हम खुदावंद आलम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें फिर माह मुबारक रमज़ान जैसा महीना हमें इबादत के लिए दिया और अपनी तौबा के लिए दिया। अल्लाह मलाइका को कहता है कि दिन और रात मेरे बंदे के लिए इस्तगफार करो। यानी एक तो खुद आप इस्तगफार करते हैं और आपकी नियाबत में मलाइका भी इस्तगफार करते हैं। बेशक जन्नत को अल्लाह हुक्म देता है कि तू मेरे बंदे के लिए इस्तगफार कर,
حکم ہوتا ہے میں اپنے بندے کو جنت کا آرام دینا چاہتا ہوں۔ جب اس ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 183 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے تم سے پہلی والی امت پر جس طرح سے روزہ واجب کیا گیا تھا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اس روزے کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، اور جس انسان کے پاس تقوی نہیں ہے وہ آخرت میں اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے بہترین دولت اس عالم سے اس عالم میں لے کر جائیے، وہ تقوی ہے، اور اس تقوی کا انتظام اللہ نے روزے میں رکھا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں راہ حق جو پروگرام ہے دعا اور توبہ کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ کو بھی بہت بہت خدا مبارک ہو۔ عالم آپ کو خیر وافیت سے رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پہلے رمضان کے پہلے ایپیسوڈ کی آپ شروعات کریں۔ آئیے ہم درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی وعجل محمد فرجہ۔ وعلی محمد بسم اللہ۔ وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم تمام السلام۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے اور تمام اراکین، بالخصوص سفیر اعزاز جناب نواب صابر صاحب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور واقعاً یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ پروردگار عالم نے دوبارہ ہمیں موقع دیا، دوبارہ اس مہینے کو درک کرنے کا وقت دیا ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کیا ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر گئے۔ پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے کہ جس طریقے سے اس نے گزشتہ امتوں پر رحم و کرم کیا تھا، اس سے بہتر طریقے سے ہمارے اوپر آج بھی رحم و کرم کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان آتے ہی پروردگار عالم کیا ہے اپنی برکتوں کو بے حساب کر دیتا ہے، یوں ہی اس کی برکتیں بے حساب ہے، اس کا رزق بے حساب ہے، مگر لینے والے ہاتھ کا ہونا تھا، جو لینے والا ہاتھ بڑھ نہیں پاتا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان تک اس کا حق بہتر طریقے سے پہنچتا بھی ہے، پہنچایا جاتا بھی ہے۔ وہ یہ اور بات ہے کہ وہ خود اتنا بدبخت اور شقی ہو کہ وہ اپنا حصہ اس مہینے میں بھی اخذ نہ کر پائے۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ پر نور مہینہ ہے، یہ مہینہ جس کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کا ایک وقت 1000 وقتوں سے افضل ہے، جس کا ہفتہ 1000 ہفتوں سے افضل ہے، اس کی ساعتیں واقعاً پربرکت ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں پروردگار کہتا ہے کہ میں تمہاری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے ہوں، میں تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے اس مہینے میں نے دروازے کھول دیے،
باب مغفرت کھولا ہے، باب استجابت کھولا ہے، باب بے شک، استغفار کھولا ہے۔ میں نے اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کیا ہے، کھول کھول، رکھا ہے۔ بے بندہ شک، اپنے آپ کو، یہ کہا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر بھی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح گزشتہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یوں ہی کوئی متقی نہیں بن پاتا، یوں ہی کوئی تقوی نہیں حاصل کر پاتا، کیونکہ تقوی بننے کے لیے انسان کو وہ چیزیں درکار ہے جو واقعاً پروردگار کی نگاہ میں انسان کو بتقوی بناتی ہے۔ بناتی ہے۔ مثلاً آپ پروردگار نے کہا کہ تم روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ گے۔ بہت سے افراد روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ متقی بن پاتے ہیں؟ نہیں بن پاتے۔ وجہ کیا ہے ان کے متقی نہ بننے کی؟ اس لیے کہ ان کا، وہ صرف بھوکے تو رہ جاتے ہیں، یعنی صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچاتے تو ضرور ہیں، مگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، جیسے آنکھیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان، زبان کا بھی روزہ ہے، بے کان، شک، کان کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ایسی چیز نہ دیکھے جو پروردگار کے غضب کا سبب بنتا ہے، اپنی زبان سے ایسے امور، ایسی باتیں نہ بولے جو خدا کے غضب کا سبب بنتا ہے، اپنے کان سے ایسی باتیں نہ سنے جو پروردگار کی ناخوشنودی کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، مگر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، کان کی حفاظت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ تو رکھ لے گا، ممکن ہے کہ اللہ اس روزے کی اسے جزا بھی دے دے، مگر وہ متقی نہیں بن سکتا۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ صرف ان چیزوں، صرف مادی اور ظاہری چیزوں سے اس نے پرہیز کیا، مگر وہ چیزیں جو معنویات میں اضافہ کرتی ہے، معنویات کو بڑھاتی ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا دروازے استجابت کو کھولے ہوئے ہے، آواز دیتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں اللہ، تمہیں کیا ہے، جواب دوں گا، مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، مجھے دیکھو، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری ہر ایک بات کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں، تمہاری ہر ایک بات پر ہر ایک بات کو کیا ہے، مورد استجابت قرار دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ اگر کہتا بھی، مثلا بعض نے اپنے دروازے پہ ایک گھنٹا لگا رکھا تھا تاکہ سائل آئے، اس گھنٹے کو بجائے اور اس کے بعد سائل کو دربار عام میں پیش کیا جائے کہ تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہارے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تم اس امور کو انجام دے لو جو کیا ہے، اس قربت کو اتنا، میں جتنا قریب ہوں اتنا ہی قریب تم ہو جاؤ، اور یہ کب ہوگا؟ ادعونی استجب لکم، جب تم مجھے پکارو گے۔ بے گھنٹہ، شک، قدرت نے گھنٹے نہیں لگوائے ہیں کہ جگہ جگہ پہ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اس نے کہا میں تمہاری شہ رگ سے قریب ہو گیا ہوں، بس تم پکارتے چلے جاؤ، میں تمہاری آواز پر لبیک کہتا چلا جاؤں گا۔ آئیے، اتنی جو تمہید ہم نے پیش کی آپ کی خدمت میں ناظرین کرام، ہمارا موضوع ہے دعا اور توبہ، توبہ۔ انشاءاللہ پورے ماہ مبارک رمضان میں اسی موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، دعا اور توبہ، اور دعا کے حوالے سے جتنی باتیں ہوں گی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے تمام کے تمام مطالب، قرآنی مطالب، احادیث سے لیے ہوئے مطالب، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے نکالے گئے مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ دعا کی تعریف کیا ہے،
دعا بے شک، کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو آپ کی خدمت پہ مکمل بیان کریں گے۔ آواز دی گئی دعا یعنی بندے کا اپنی حاجت طلب کرنا اپنے پروردگار عالم سے۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے علی جناب کے بلا کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ، جو دعا اور توبہ کے عنوان سے محور گفتگو تھے۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔